मेरा नाम अरसलान है। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे जो बड़े भाई थे वो बहुत हैंडसम और खूबसूरत थे। उनकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत थी और हर तरह से वो मुझसे बेहतर थे। मैं एक सांवले रंग का लड़का था जिसकी शक्ल भी थोड़ी भद्दी थी, या फिर मेरी सोच ने मुझे बदसूरत और भद्दा बना रखा था। मेरे अब्बा मजदूरी करते थे और मेरी अम्मा खेतों में काम करती थी। अपने वालिदैन को इतनी मेहनत करते हुए देखकर मेरे बड़े भाइयों ने खुद से वादा किया कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे और उन्हें सारी खुशियां देंगे जो एक अच्छी औलाद अपने माँ बाप को देती है। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई शुरू कर दी थी। हर साल वो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लाते थे। उनके बरअक्स मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मुझे अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेलना, घूमना और मस्ती करना बहुत पसंद था। मैं हमेशा स्कूल से छुट्टी लेकर खेलने चला जाता था। मास्टर जी मेरी हरकतों से तंग आ चुके थे, इसलिए वो हर वक्त मेरे अब्बा के पास मेरी शिकायत करने आ जाते थे। मास्टर जी की शिकायत पर मेरे अब्बा मेरी जमकर पिटाई करते थे। फिर मैं अब्बा के डर से स्कूल तो चला जाता था, लेकिन जब मुझे पढ़ना नहीं आता था तो मेरी क्लास के बच्चे मुझ पर जोर जोर से हंसते थे और मेरे उस्ताद मुझे मारते हुए ताने देते, तेरे दोनों भाई इतने होशियार हैं पर तू किस पर गया है, ना शक्ल उनसे मिलती है और ना ही अक्ल। उस्ताद की बातें सुनकर सारे शागिर्द मुझ पर हंसते और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तभी मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मैंने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी थी, जबकि मेरे दोनों भाई शहर में नौकरी करके बड़े ओहदों पर पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ा होता गया, लोग मेरा मजाक बनाने लगे। कोई मुझे काला कहता तो कोई भूत। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने दूसरों को तंग करना शुरू कर दिया। जब कोई मुझे तंग करता या कुछ कहता तो मैं उसे बुरी तरह से इतनी गालियां देता कि सामने वाला शख्स खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता और ना ही वो आगे कभी मुझसे पंगा लेता। मैं अपनी अक्कड़ में जिंदगी गुजार रहा था। मुझे किसी काम में मजा नहीं आता था। मेरा दिल बस मस्ती करने को करता था, लेकिन मैं गलत था। मेरे जैसे निकम्मे इंसान को मेरे माँ बाप भी पालने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी मेरे अब्बा पैसे कमा कर लाते तो मैं उनके पैसों पर ऐश करता तो मेरे अब्बा मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगते थे। कई बार तो खाने के वक्त ही मुझे बेइज्जत करते, ताने देते, तू किस पर गया है, मेरे दोनों बड़े बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं पर तू किसी काम का नहीं है, ना तू पढ़ा लिखा है ना कुछ कमा सकता है और ऊपर से तेरी शक्ल भी ऐसी है। मैं अपने अब्बा की ये दिल दुखाने वाली बातें आराम से सुन लेता था, क्योंकि अब मैं इतना ढीठ हो चुका था कि मुझे किसी की भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिदैन दोनों ही मेरी ढिठाई से परेशान हो गए थे। कभी कभी मेरे अब्बा मुझे मारते हुए कहते, अरसलान तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तुझ पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता। मेरी माँ जब मुझे यूं मार खाते देखती तो बुरी तरह रोने लगती थी। भले ही मैं शक्ल का अच्छा नहीं था और ना ही उनके दूसरे बेटों की तरह खूबसूरत और समझदार था, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे हमेशा समझाती थी, तू अपने लिए कुछ कर, मैं और तेरे अब्बा हमेशा तेरे साथ नहीं रहेंगे। हमारे बाद तू क्या करेगा, न तू पढ़ा लिखा है और ना ही तेरे पास कोई हुनर है। मैं अपनी माँ का प्यार देखकर कुछ देर के लिए पिघल जाता, फिर अपनी माँ से कहता, माँ मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उस दुनिया ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया और ना ही मुझे समझा गया। अब मैं हूं तो यही लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे दुनिया के तानों या मेरे माँ बाप की बातों का असर नहीं होता था, मुझ पर बहुत गहरा असर होता था, मगर मैं चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेता था। मैं अपने आसपास के लोगों और अपने माँ बाप को ये बताता था कि उनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। बचपन में लोगों ने मेरे साथ जो किया उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और शायद खुद को बर्बाद करने की वजह भी मैं खुद था। मुझे भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करता और दूसरों के सामने ऐसा दिखाता कि मुझ पर किसी भी चीज का जरा भी असर नहीं होता। मैं ऐसे ही बेफिक्र होकर जी रहा था, मगर जिंदगी में पहला झटका मुझे तब लगा जब मेरे अब्बा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी दुनिया में चले गए। अपने बाग पे जाने का एहसास मुझे बुरी तरह से तोड़ गया था, मगर तब मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। लेकिन दूसरा झटका मुझे अपनी माँ के जाने पर लगा। अब अपने घर में मैं अकेला रह गया था। माँ को दफन करने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। गाँव के लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे और कह रहे थे, अरसलान का अब क्या होगा, इसके दोनों भाई शहर में रहते हैं और ये इतना कामचोर निकम्मा है कि इसे कुछ भी नहीं आता, अब ये कैसे रहेगा। और गांव से शहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि शहर तो सिर्फ पढ़े लिखे को ही रास आता है। मैं लोगों की बातें सुनकर बुरी तरह टूट चुका था। कोई मेरे दुख बांटने वाला नहीं था।
الٹا سب مجھ پر ترس کھا رہے تھے، ہمدردی دکھا کر میرا مذاق بنا رہے تھے۔ میرے بھائی بھی میرے والدین کے مرنے پر مہمان کی طرح آئے تھے اور تیسرے دن ہی واپس چلے گئے تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھ سے ایک بھی تسلی کا لفظ نہیں کہا تھا اور جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میری تنہائی مجھے ڈراتی تھی اور مجھے شراب کی عادت لگ گئی۔ میں دن رات شراب پی کر اپنے والدین کو یاد کرتا تھا، مگر شراب پینے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں ہمیشہ سے نکما تھا۔ مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے کام دیتا تھا۔ سب مجھے یہ کہہ کر دھتکارتے تھے کہ تجھ جیسے کام چور اور نکمے سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اوپر سے اب تو شرابی بھی بن گیا ہے۔ میں لوگوں کے مذاق اور دھتکار کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے ان کے دھتکارنے پر مجھے افسوس نہیں ہوتا تھا، مگر شراب کی لت مجھے اپنی کام چوری چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ اب شراب کے بنا میرا گزارا نہیں تھا اور بنا پیسوں کے کوئی مجھے توجہ نہیں دیتا تھا تو کوئی مجھے مفت میں شراب کیوں دیتا۔ اپنی اس لت کو پورا کرنے کے لیے میں جگہ جگہ کام مانگنے جاتا تھا، مگر ہر جگہ سے مجھے منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ کوئی میری غریب سی شکل پر ترس کھا کر کام دے بھی دیتا تو 2 دن بعد ہی کام سے نکال دیتا تھا، کیونکہ مجھے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا تھا۔ اس دن بھی میں پریشان سا بیٹھا تھا، مجھے کام کرنا تھا مگر کوئی کام نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میرے ابا کے جاننے والے ادریس چچا میرے پاس آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے ارسلان، تم بڑے اداس لگ رہے ہو، لگتا ہے کئی دنوں سے پینے کو نہیں ملی ہے۔ چچا ہی کیا، پورا گاؤں جانتا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تبھی میں نے کہا، چچا مجھے کام کی ضرورت ہے اور کوئی مجھے کام نہیں دیتا ہے۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کام شراب پینے کے لیے چاہیے، ورنہ چچا بھی مجھے کام دینے سے انکار کر دیتے۔ میری بات سن کر چچا مجھ سے کہنے لگے کہ ایک کام ہے مگر تھوڑا بھاری ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو بتاؤ، میں ابھی دلوا دیتا ہوں۔ چچا کی بات سن کر میری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس وقت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ تبھی میں نے خوش ہو کر چچا سے کہا، آپ کام بتائیں، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری خوشی دیکھ کر چچا نے مجھ سے کہا، تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس قبرستان کا خیال رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی قبر بھی کھودنی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گیا تھا۔ یہ کام میرے لیے بہت آسان تھا اور میں اسے اپنی مرضی سے لے سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کام کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ اب میں خوشی سے اپنا کام کرنے لگا تھا۔ قبر کھودنے کے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، جس سے میرا کام چل جاتا تھا۔ 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے مل جاتی تھی اور شراب بھی۔ میں اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ وہ کمی کیا تھی میں جلدی ہی سمجھ گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے شادی کروں، مجھ سے پیار کرنے والی کوئی عورت ہو جو مجھ سے سچا پیار کرے اور میری پیاس بھی بجھائے۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے شادی کی بات کی تو ایک بار پھر لوگ میرا مذاق بنانے لگے۔ چچا نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، تم جیسے شرابی سے کون اپنی بیٹی بیاہے گا؟ پہلے تو تم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے ہو اور اوپر سے تمہیں شراب کی بھی لت لگ چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا۔ چچا کی بات سن کر میں اداس ہو گیا تھا۔ ایک طرح سے ان کی بات صحیح تھی، مجھ جیسے ناکام آوارہ اور شرابی سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ مجھے بھی اپنی شادی ہونا ناممکن سا لگنے لگا تھا، مگر میری چاہت تھی کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس دن بھی میں ایک قبر کھود کر ایک طرف کھڑا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک لڑکی کو دفنانے کے لیے قبر میں اتار رہے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو جانے دیا جو اس لڑکی کی لاش پر مٹی ڈال کر چلے گئے تھے۔ پھر میں ان کے جانے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس قبر کو پھر سے کھودنے لگا۔ میں کتنی ہی دیر تک اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ اپنے جسم کی پیاس بجھاتا رہا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ جب بھی کوئی اپنی جوان بیٹی کو دفنا کر جاتا تو آدھی رات کے وقت میں پھر سے اس قبر کو کھودتا اور اس لڑکی کو باہر نکال کر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا اور پھر سے اسے دفنا دیتا۔ ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ میری بری عادتوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے جو دن رات قبرستان میں رہتا ہے، کوئی کہتا کہ اس پر شیطان کا سایہ ہے۔ میں لوگوں کی باتوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی جینے میں مزہ آنے لگا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں اب کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں قبرستان میں بیٹھا تھا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں سے کوئی قبر کھودنے کا کام بھی نہیں مل رہا تھا، اس لیے میرے پاس پینے کے لیے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا تھا، بس کچھ ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام سے رات ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جانوروں کی آواز نے مجھے وقت کا احساس کروایا۔ تبھی میں وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور آیا تھا کہ ایک گاڑی کا تیز ہارن مجھے سنائی دیا۔ رات کے اس وقت گاڑی کو وہاں دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، تبھی میں وہیں کھڑا رہا۔ گاڑی اچانک سے میرے پیروں کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے سے ہی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے اس
آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی میں کہیں جانا چاہتا ہوں، کیا یہاں پر کوئی قبر کھودنے والا مل سکتا ہے؟ میں اس آدمی کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے کہا، بھائی صاحب آپ صحیح آدمی کے پاس آئے ہیں، میں خود ہی قبر کھودتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ آدمی خوش ہو گیا، تبھی جلدی سے گاڑی سے باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس لاش کو باہر نکالو۔ میں نے اس آدمی کی بات مان لی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سے سفید کفن میں لپٹی لاش کو باہر نکالا۔ وہ آدمی چہرے سے ہی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کو مار کر آیا ہو اور اب اپنا گناہ چھپانا چاہ رہا ہو۔ میں نے اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر اس سے پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے حیران ہوا، پھر مجھ سے کہنے لگا، میں پڑوس کے گاؤں میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے ایمرجنسی میں باہر جانا تھا، اس لیے کوئی میرے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اس آدمی کے چہرے کے تیور دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور جب میں قبر کھودتا تبھی مجھے پیسے ملتے تھے۔ تبھی اس ڈاکٹر نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور مجھ سے کہنے لگا، اس میں پیسے ہیں اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس کے ہاتھ سے وہ پیسے کا لفافہ لے لیا اور اسے بھروسہ دلایا کہ میں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے پورے 5 لاکھ روپے دیے اور وہ لڑکی کو میرے حوالے کر کے وہاں سے جیسے آیا تھا ویسے ہی جلدی سے چلا گیا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی میں اس لڑکی کو دفنانے ہی لگا تھا کہ میرے اندر ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں کچھ پل کے لیے پتھر بن گیا کیونکہ وہ کسی پری یا افسران سے کم نہیں تھی۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس پری جیسی لڑکی کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور اب میں اس کے جسم پر موجود کپڑے نکال کر اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تھا۔ ابھی مجھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بری طرح ڈر گیا کیونکہ جس لڑکی کو مردہ سمجھ کر میں اس کے ساتھ تعلق بنا رہا تھا وہ تو زندہ تھی اور وہ بری طرح کرا رہی تھی، آواز نکال رہی تھی جیسے اسے بری طرح درد ہو رہا ہو۔ میں اس لڑکی کو زندہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ ایسے ہی ڈرتے ڈرتے میں نے اس لڑکی کی دل کی دھڑکنیں دیکھی تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی کی سانسیں دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا، مجھے معاملہ کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگ نکلتا وہ لڑکی اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، پلیز ایسے مت بھاگو، میری مدد کرو۔ وہ اپنے ہوش آواز میں تھی اور اس کے بات کرنے کے طریقے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ میں نے اس خوبصورت چہرے اور بدن سے نظریں ہٹا کر تھوڑے غصے سے کہا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ بری طرح میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آ چکا تھا، میرا پتھر دل پگھل چکا تھا۔ تبھی میں نے اس سے تھوڑا غصے میں پوچھا، میں کس طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو، اگر میں یہاں رہی تو ڈر کے مارے مر جاؤں گی اور اگر یہاں سے باہر نکلی تو وہ درندہ میری جان لے لے گا، اس لیے مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے اوپر اپنی شال ڈال دی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ اچھا تھا کہ آدھی رات کا وقت تھا، نہیں تو گاؤں کے کسی بھی شخص کو پتہ چل جاتا کہ میں ایک لڑکی کو اپنے گھر لایا ہوں تو گاؤں والے مجھے مار مار کر گاؤں سے باہر نکال دیتے اور میری بچی کچھ عزت بھی چلی جاتی۔ میں نے اسے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور وہاں سے چلا آیا۔ رات بھر میں شراب پیتا رہا اور وہ لڑکی میرے گھر میں میری پیٹھ کے پیچھے نہ جانے کیا کرتی رہی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب میرا نشہ اترا تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ مجھے کل رات کیا ہوا تھا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، شاید نشے کی وجہ سے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ ابھی میں اپنی چارپائی پر جا کر سویا ہی تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے برا سا منہ بنایا اور اس سے سختی سے پوچھا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ لڑکی ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور خود کو ہی کوسنے لگا کہ میں نے کون سی آفت اپنے سر لے لی ہے۔ غصے میں چارپائی سے اٹھا اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے جو پیسے دیے تھے میں نے ان میں سے کچھ پیسوں سے گھر کا راشن لے لیا تھا، ساتھ ہی اس لڑکی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آیا تھا۔ جب میں نے کھانے کی چیزیں اس لڑکی کو دی تو وہ لڑکی ان پر ایسے ٹوٹ پڑی جیسے اسے زندگی میں پہلی بار کچھ کھانے کو مل رہا ہو۔
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ وہ لڑکی میرے گھر میں رہ رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر یعنی دن رات قبرستان میں رہا کرتا تھا۔ جب کبھی مجھے اپنے گھر کی یاد آتی تو میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس دن رات کو بھی مجھے اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تھی، تبھی میں اپنے گھر لوٹ گیا تھا۔ مگر میرے گھر کے سامنے تو الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ میرے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور اس لڑکی سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تم کون ہو اور تم ارسلان جیسے شرابی کے گھر کیا کر رہی ہو۔ ایک عورت اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی بتاؤ کیا تمہیں وہ کہیں سے بھگا کر تو نہیں لایا یا پھر وہ تمہیں اغوا کر کے لایا ہے۔ وہ لڑکی ان سبھی لوگوں کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے رو رہی تھی۔ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنے گھر کے سامنے موجود بھیڑ سے گزرتے ہوئے اس لڑکی تک پہنچا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کیوں اس بیچاری کو پریشان کر رہے ہو سب۔ میری بات سن کر گاؤں والے الٹا مجھ پر چیخنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم بتاؤ کون ہے یہ لڑکی اور تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے، تم نے کیا اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ میں اس آدمی کی بات سن کر غصہ ہو چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اپنے گاؤں والوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں۔ تبھی میں اس آدمی کی طرف مارنے کو لپکا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے مار کر اس کا حال برا کر دیتا، میرا ہاتھ اس لڑکی نے پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگی پلیز یہ مت کرو۔ میں جو کسی کی ایک بات نہیں سنتا تھا، اس لڑکی کی بات سن کر میرا غصہ خاموش ہو چکا تھا۔ تبھی میں چپ ہو گیا، مگر میرے گاؤں والے چپ نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہے تھے اور مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تبھی اس لڑکی نے اپنا منہ کھولا۔ وہ ان لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ ارسلان نے مجھے اغوا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے میری جان بچائی ہے اور یہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، میرا شوہر ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اور کیا کروں۔ اس لڑکی نے ہی سب کو چپ کروا دیا تھا۔ میرے گاؤں والوں کو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی یا شاید پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سب جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ میں اس لڑکی پر بری طرح غصہ ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے آیا اور اس پر چیختے ہوئے کہنے لگا تم نے باہر سب کے سامنے کیا بکواس کی تھی۔ مجھے غصہ کرتا دیکھ کر وہ لڑکی ڈر گئی۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کیوں نہ میرے اس جھوٹ کو تم سچ میں بدل دو، مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی پری یا افسرہ سے کم نہیں تھی اور میں اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھا۔ تب میں نے غصے سے اس سے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو۔ میری بات سن کر وہ ضد پر اڑ گئی اور مجھ سے کہنے لگی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ارسلان۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے کبھی اس لڑکی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا اور نہ ہی میری اس سے 2-3 بار سے زیادہ ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں ایک بہت برا آدمی ہوں، تم جانتی ہو میری شکل کی طرح ہی میرا کردار بھی برا ہے اور میں تمہارے جتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی کام کا ہوں۔ میری بات سن کر وہ لڑکی میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے عجیب سا ہو گیا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا تھا نہیں میں جانتی ہوں تم ایک اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں تمہیں چن رہی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی نے اچھا انسان نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ میرے والدین نے بھی نہیں۔ پھر وہ مجھے اچھا انسان کیسے سمجھ سکتی تھی؟ میں نے اس لڑکی کو بری طرح جھڑک دیا اور کہا تم نہیں جانتی ہو میں سچ میں ایک اچھا آدمی نہیں ہوں، میں دن رات نشہ کرتا ہوں اور میں لڑکیوں کے ساتھ۔ اس لڑکی نے میری بات پوری بھی نہیں ہونے دی اور مجھ سے کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ میں اس لڑکی کے اتنے پکے دعوے پر حیران ہو چکا تھا۔ تبھی وہ مجھے پھر سے حیران کرتے ہوئے کہنے لگی میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں لیکن تم نے ایک بھی بار مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر تم برے ہوتے تو تم میرا بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ لڑکی جسے میں کچھ ہی دنوں سے جانتا تھا مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی۔ میں مشکل میں کھڑا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تبھی اس لڑکی نے کہا کہ مولوی کو بلا لو اور اگلے دن میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ وہ پل میری زندگی کا سب سے خوبصورت پل تھا۔ اللہ نے پہلی بار مجھے کچھ اچھا دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میری چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے عجیب سے جذبات لیے باہر چلا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے جس کا نام مجھے اب تک پتا نہیں تھا اس نے مجھے کیوں چنا تھا۔ میں تو اس کے پیروں کی دھول تھا۔ مجھ میں دنیا بھر کی برائی بھری ہوئی تھی اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر بھی میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنا پایا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے تھوڑے قریب جانے پر بھی اپنا آپ اس سے بہت چھوٹا لگتا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کا مقابلہ کرنے لگ جاتا تھا۔ کہاں وہ چاند تھی اور میں کہاں چاند پر لگا گرہن سا۔
میں اب بھی دن رات قبرستان میں رہتا تھا۔ اب میں نے شراب پینا اور نشہ کرنا کم کر دیا تھا۔ اب تو میری ساری سوچ وہی لڑکی ہوا کرتی تھی جو میری بیوی بن چکی تھی۔ اس رات مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بخار آ گیا ہے۔ تبھی میں گھر آ گیا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ وہ لڑکی میری چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر میرے ہی کپڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بھی میں نے اندیکھا کر دیا اور اپنی رضائی نکالتے ہوئے اپنا تکیہ زمین پر رکھ کر وہیں لیٹ گیا۔ تبھی مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، ارسلان تم دن رات کہاں رہتے ہو؟ میں اس لڑکی کی بات سن کر اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے ہم دونوں کے بیچ بہت گہری دوستی ہو۔ میں نے بھی بے پرواہی سے اسے کہا، میں قبرستان میں رہتا ہوں، میرا قبر کھودنے کا کام ہے۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ مجھ سے کہنے لگی، تم نشہ کیوں کرتے ہو جبکہ تم تو ایک بہت اچھے انسان ہو؟ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی تھی، لیکن وہ لڑکی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں ہی کیے جا رہی تھی۔ تبھی میں نے کچھ جھنجھلا کر کہا، تنہائی اور اکیلے پن میں آدمی یہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ تب میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا، تم بتاؤ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی جبکہ تم میرے اندر کی ساری برائیوں کو جانتی ہو؟ میری بات سن کر وہ میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر ایسے ہی مجھے دیکھتے ہوئے وہ اپنی چارپائی سے اتر کر میرے پاس آ بیٹھی اور مجھ سے کہنے لگی، ارسلان میں ایک پڑھی لکھی اچھے گھرانے کی لڑکی ہوں، میرا نام سمرین ہے اور میرے والدین بہت امیر ہیں، اتنے کہ ان کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہے، لیکن جو ان کے پاس نہیں تھا وہ تھا ان کا وقت، ان کا پیار اور ان کا بھروسہ۔ میں بڑے دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ بات کرتی تو ایسا لگتا تھا جیسے بس اس کی باتیں سنتا جاؤں۔ میں اپنے والدین کے وقت کے لیے، ان کے پیار کے لیے دن رات ترستی رہی ہوں، تڑپتی رہی ہوں، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں ملنا تھا، اس لیے نہیں ملا۔ پھر میری زندگی میں مزمل آیا۔ مزمل ایک قابل ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں تو پہلے سے ہی کسی کے سچے پیار کی تلاش میں تھی۔ جب مجھے مزمل نے اپنے پیار کا اظہار کیا تو میں اسے انکار نہیں کر پائی۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے اور مزمل کے پیار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرے والدین کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بے وجہ ظالم معاشرے بنے بنا ہی میرے رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میں مزمل کے لیے دیوانی ہو چکی تھی کیونکہ اس کے پیار نے مجھ پر کچھ الگ جادو کر دیا تھا، لیکن میری خوشیاں زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکی، یا پھر قسمت کو مجھے مزمل جیسے درندے سے بچانا تھا۔ تبھی مجھے اس رات اس کی حقیقت پتہ چلی۔ میں مزمل سے ملنے اس کے ہسپتال گئی، لیکن وہ کسی سرجری میں بزی تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کی سرجری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں مزمل کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ مزمل ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک درندہ تھا۔ وہ انسانوں کو مار کر ان کے اعضاء بیچتا تھا۔ مزمل کے اس کام میں اس کا پورا خاندان شامل تھا۔ جب مجھے مزمل کی سچائی پتا چلی تو میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تب میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، مزمل میں تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن تم تو ایک درندے نکل آئے۔ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے آیا اور مجھے جھوٹے دلاسے دینے لگا، بہلانے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ تب میں نے اس سے کہا، میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آنے والی ہوں، میں تمہاری اور تمہارے پورے خاندان کی سچائی پوری دنیا کو بتا دوں گی۔ میری ساری باتیں سن کر اس کو غصہ آ گیا۔ تب اس نے مجھے بری طرح مارا اور میرے ساتھ بدسلوکی بھی کی، لیکن میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ مجھے ہار نہ مانتا دیکھ کر اس نے میرے سر پر بری طرح کوئی بھاری چیز ماری اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مزمل اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، میری سانسیں بہت کم چل رہی تھی۔ تب اسے لگ رہا تھا کہ میں بس مرنے والی ہوں۔ اس نے خود پر سے الزام ہٹانے کے لیے مجھے زندہ دفنانا چاہا تھا۔ وہ ایک بہت مطلب پرست انسان تھا جو صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ مزمل نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سے میرا پیار پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، مگر پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ اس رات جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے تھے وہ بہت غلط تھا اور یہ بھی قانون کے خلاف ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر مجھے پتا چلا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی حالات بدلنے کے لیے برا بنتا ہے اور کسی کو اپنے حالات برے بنا دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے پورے دل سے اپنایا ہے ارسلان، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں سمرین کی ساری باتیں سن کر بہت دیر تک چپ رہا، پھر میرے دل میں ایک سوال اٹھا جو میں نے اس سے کہہ دیا، میں تمہاری ساری باتوں پر یقین کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے ماں باپ کو یہ پتا چلا کہ تم زندہ ہو اور میرے ساتھ رہ رہی ہو تو تم کیا کرو گی؟ میری بات سن کر وہ ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی میں بہت گہرا دکھ تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید وہ اب تک مجھے ڈھونڈ لیتے، اور اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ بھی لیا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس والی زندگی میں بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن
سن کر جتنا حیران ہوتا تھا وہ کم تھا، کیونکہ وہ سب سے الگ تھی۔ تبھی تو شاید اس نے میرا ساتھ چنا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، تبھی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کچھ تمہاری طرح کے پاگل لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایسی زندگی چنتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی وہم اور گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری بات سن کر سمرین ہنس رہی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی، ارسلان تم ایک اچھے انسان ہو، بس نشہ کرنا چھوڑ دو اور قبر کھودنا بھی۔ میں تمہیں ایک اچھا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن کر دکھاؤ گے۔ وہ لڑکی مجھ پر یقین جتا رہی تھی، مجھے یقین دلا رہی تھی۔ میں کیسے اس لڑکی کا یقین توڑ سکتا تھا؟ تبھی میں نے اس سے نہیں، خود سے وعدہ کیا کہ میں ایک اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا۔ میں نے سمرین کا نرم سا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ لڑکی میری دکھی زندگی کو سکھ میں بدلنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے۔ دوسری صبح میں اس کے لیے اچھے سوٹ لے آیا اور ساتھ ہی گھر کی ضرورت کا سامان بھی۔ اس وقت میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس ڈاکٹر نے جو پیسے مجھے دیے تھے وہ میری زندگی کی نئی شروعات کے لیے بہت تھے۔ میں نے سمرین کے کہنے پر سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے۔ اب میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی برے کام کرتا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لیا تھا، جو مجھے اپنی بیوی کے سامنے زیادہ شرمندہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے کہنے پر میں نے ایک جنرل اسٹور کھول لی تھی اور ساتھ ہی میں سمرین سے پڑھنا بھی سیکھ رہا تھا۔ مجھے اتنا پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، مگر جو بھی آتا تھا وہ گزارے لائق تھا۔ سمرین نے آ کر مجھے ہی نہیں، میری زندگی کو بھی بدل دیا تھا۔ سمرین اور میرے 3 بچے تھے۔ سمرین ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی اور اس نے اپنے بچوں کے باپ کو یعنی مجھے بھی ایک اچھا انسان بنا دیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی سے یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہمیشہ ہمیں غلط راستے دکھاتے ہیں اور ہمارا مذاق بنا کر ہمیں نیچا دکھاتے ہیں، مگر اس وقت ہمارے اپنوں کو ہمارے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، نہ کہ دنیا اور لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں نیچا دکھانا چاہیے۔ مجھے میرے اپنوں نے ہمیشہ کم تر سمجھا تھا اور نیچا دکھایا تھا، مگر سمرین نے مجھے زندگی کیا ہے اور اسے کیسے جیتے ہیں اس کا مطلب بتایا اور یہ سب سکھایا۔ میں یہ بہت اچھے سے جان گیا تھا کہ ایک عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ پتھر کو ہیرا بنا سکتی ہے، اپنی محبت سے اپنی پسندیدہ مرد تک کو بدل سکتی ہے۔